नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 37वीं किस्त के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन कराम, हमने आपको गुज़िश्ता किस्त में दूसरी बैत अक़बा के हवाले से बताया था और इस किस्त में अब हम आगे का अहवाल आपके सामने रखेंगे। तारीख़ इस्लाम में दूसरी बैत अक़बा को बैत अक़बा कुबरा भी कहा जाता है, यानी ये सबसे बड़ी बैत है तारीख़ इस्लाम में जो अक़बा के मकाम पे हुई और इसके बाद अब वो मामलात सामने आ गए जिसके नतीजे में मुसलमानों को मदीने की जानिब हिजरत करना है, क्योंकि बैत अक़बा के दौरान ही जो 75 अफराद आए थे उनमें से बेशतर सहाबा कराम की ये ख्वाहिश थी कि वो उसी वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ यसरब यानी मदीना ले जाएं। लेकिन ये तय पाया था कि इस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना उनके साथ जाना मुनासिब इसलिए नहीं होगा कि पीछे मुशरिकीन मक्का बहुत सारी साजिशें रचा रहे थे। और गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया कि जिस तरह अलल ऐलान शैतान ने नमूदार होकर बाआवाज़ बुलंद उस घाटी पर यह ऐलान किया था और लोगों में एक बेचैनी पैदा की थी, उससे यह साबित होता है कि इब्लीस समेत मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन इस्लाम, ये सब के सब उन 75 सहाबा कराम बशमूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हो जाते। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतज़ार फरमाया और ये लोग बआसानी मदीना पहुंच गए। तारीख़ी भी बताती है कि बैत अक़बा करने वाले उन 75 अफराद में से कुछ सहाबा कराम को जुल्म व सितम भी सहने पड़े, लेकिन बाहिफाजत ये सब बिल आखिर मदीने पहुंच गए थे। नाज़रीन कराम, अब तारीख़ इस्लाम में बैत अक़बा कुबरा के बाद मजीद आगे के 2 माह का ये वक्त है, यानी बैत अक़बा ज़िलहज के माह में हुई थी और अब माह सफ़र लग चुका है। नबूवत का ये 14वां साल है और नबूवत के 13 साल मक्के में मुकम्मल हो चुके हैं। नबूवत के इस 14वें साल में हिजरत के हरावल दस्ते तैयार होना शुरू हो जाते हैं और वक्तन फवक्तन उस बैत अक़बा कुबरा के बाद मुख्तलिफ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन मक्का शरीफ से मदीने की जानिब हिजरत शुरू कर देते हैं। तारीख में सबसे पहले जो मुहाजिर हैं वो हैं मक्के से मदीने जाने वाले सहाबी रसूल हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मक्के से मदीना बाकायदा तौर पे अपना मालो मता, अपने खानदान के लोगों को छोड़कर मुकम्मल हिजरत की है। और इनकी हिजरत का जो दौरानिया है वो बैत अक़बा से पहले का है, क्योंकि जो बैत अक़बा अव्वल हुई है उसके बाद से और जो मक्के के अंदर हालात व वाक़यात थे उसके नतीजे में इन्होंने वहां से हिजरत करना मुनासिब समझा था। ये चाहते थे कि ये अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ हिजरत करें, लेकिन इनके जो ससुराल के लोग थे यानी जो इनकी बीवी के वालिदैन थे उन्होंने इनसे ये सवाल रखा कि हमने आपको अपनी बेटी दी है, आप इस तरीके से इस्लाम पर गामजन हो गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आपने कबूल किया, लेकिन इनके ससुराल वालों ने कबूल नहीं किया था। इसलिए उन्होंने बहैसियत मुशरिक इस्लाम ये सवाल उनके सामने रखा कि हम किस जमानत पर अब मजीद अपनी बेटी को आपके साथ जाने दें, क्या पता आप कहाँ कहाँ भटकें, कहाँ कहाँ जाएं और आपको किन किन मुश्किलात का सामना हो। लिहाजा उन्होंने उम्मे सलमा को अपने पास रोक लिया और अब्बू सलमा को अकेले जाने की उन्होंने हिदायत की या उन्हें तजवीज़। अब्बू सलमा जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे, दायरा इस्लाम में आ चुके थे, लिहाजा उन्होंने मक्के के हालात को देखते हुए हिजरत करना मुनासिब समझी। और एक वाक़या कुछ यूं भी है इसी तारीख़ इस्लाम के अंदर कि जब अब्बू सलमा हिजरत के लिए जा रहे थे तो इनके साहबजादे, इनका जो बच्चा था, फिर अब्बू सलमा के ख़ानदान वालों ने ये कहा कि अबू सलमा, अगर तुम्हारे ससुराल वाले यानी तुम्हारी बीवी के वालिदैन अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं जाने देते तो फिर तुम अपनी औलाद को अपने साथ ले जाओ। और जब वो अपनी औलाद को साथ ले जाने लगे तो उनकी बीवी के खानदान वालों ने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया और तारीख में ये भी है कि एक खींचातानी वाला माहौल पैदा हुआ और बच्चे का हाथ उसमें टूट गया। लेकिन अबू सलमा अपने उस बच्चे को अपने साथ ले गए थे। इनकी बीवी बाद में अपने बेटे के गम में और अपने शौहर के गम में निढाल रहती थी, हर वक्त अफसुर्दा रहती थी और उम्मे सलमा की यह हालत थी कि वो बहुत बीमार रहने लगी।
تو ایک شخص نے مکے کے آ کر ام سلمہ کے والدین سے کہا کہ کیوں اس بیچاری کو تم نے اپنے پاس روکے رکھا ہے، حالانکہ یہ اپنے بچے کے غم میں اور اس کی یاد میں نڈھال ہوتی جا رہی ہے اور اپنے شوہر کو بھی یاد کرتی ہے، تو گویا تم اسے ساتھ جانے دو۔ اور کچھ عرصے کے بعد، جو کچھ ماہ پر محیط تھا، اس کے بعد ام سلمہ بھی ابو سلمہ کے پاس پہنچ گئیں، اور اس طریقے سے یہ پہلا خاندان ترتیب پایا جس نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ ناظرین کرام، ہجرت کے انہی ہراول دستوں میں جو دوسرا اہم واقعہ تاریخ اسلام میں ہے وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد ہجرت کرنا چاہی اور مکے سے مدینہ منتقل ہونا چاہا، تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہوتی۔ ہجرت کے ساتھ آپ کو اپنا سارا مال و متاع، اپنی پراپرٹیز، اپنا ساز و سامان، اپنا کاروبار، اپنے اہل و عیال اور اپنی ہر چیز کو منتقل کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ تو جو مکے کے قبائل کے عمائدین تھے یا سردار تھے، وہ حضرت صہیب کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، اور حضرت صہیب کی ہجرت کی اس غرض کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بڑی سخت شرائط حضرت صہیب کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ یاد دلایا کہ حضرت صہیب کو کہا مخاطب کر کے کہ صہیب، جب تم مکے آئے تھے تو تم فقیر تھے، یعنی تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اسی مکہ میں تم نے اتنا کچھ کمایا، مال و دولت تم نے حاصل کی، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں یہ سب لے جانے دیں اور تم ہجرت کر جاؤ یثرب کی جانب؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس بات کو بھانپ چکے تھے کہ ان کی غرض حضرت صہیب کے مال سے ہے، ان کی نظر حضرت صہیب کی مال و دولت پر ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز رکھی کہ اگر میں اپنا یہ سارا مال و متاع یہیں چھوڑ جاؤں تو کیا مجھے ہجرت کی اجازت ہوگی؟ اس پر مکہ کے عمائدین نے یہ کہا کہ ہاں، پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت صہیب نے اپنا سارا مال و دولت اس ہجرت کے خاطر چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی اجازت کے منتظر ہیں، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت کر جائیں گے۔ اس ہجرت کے وقت کے کیا حالات ہوں، کیا واقعات ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کر جانے کے بعد جو مکے کے اندر مسلمان رہ جائیں گے ان کے ساتھ مزید ظلم و ستم بڑھ جائے گا، یہ ایک سوچ تھی صحابہ کرام کی، جس کے تحت وقتاً فوقتاً صحابہ کرام مختلف اوقات کار میں، مختلف ایام میں بالترتیب ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت صہیب کی بھی یہی سوچ تھی، لہٰذا انہوں نے وقت مقررہ پر اپنا سب مال و متاع چھوڑ کر، قریش کے حوالے کر کے، وہ اکیلے مدینے کی جانب چل دیے۔ ناظرین کرام، ہجرت کے انہی ہراول دستوں کے اندر تیسرا اہم واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے حوالے سے ہے۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلے تو انہوں نے دیگر صحابہ کرام کو بھی اپنے ساتھ مدعو کیا، اور 3 افراد اس ہجرت میں شامل ہوئے، جس میں حضرت عمر بن خطاب، عیاش بن ابی ربیع اور حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ تینوں ہی مشرف اسلام تھے، اور اسلام کے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، اپنے جان اور مال کو محفوظ کرنے کے لیے ہجرت کی غرض سے نکلے تھے۔ ناظرین کرام، جب یہ تینوں افراد ہجرت کے لیے نکلے اور وقت مقررہ پر ایک جگہ پر پہنچے جہاں انہوں نے اپنا منصوبہ بنایا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہنچ گئے، لیکن حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے، قریش نے قید کر لیا۔ اب یہ 2 افراد تھے اور یہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے۔ تاریخ میں یہ بھی بات واضح ہے کہ جب یہ ہجرت کے لیے نکلنے لگے، چونکہ حضرت عمر بن خطاب کا بڑا ہی دراز قد تھا اور بہت ہی جاہ و جلال والے تھے، لہٰذا قریش کی یہ ہمت تو نہیں آن پڑی کہ وہ حضرت عمر کو روک سکیں، لیکن انہوں نے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی۔ یہاں میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے یہ ضرور بتاؤں کہ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل اور حارث کے بھائی ہیں۔ ابو جہل اور حارث ایمان نہیں لائے، جبکہ یہ ان کے سگے بھائی ہونے کے ناطے، یعنی ایک ماں کی اولاد ہونے کے ناطے، حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ لیکن ابو جہل نے ایک سازش، ایک چال رچی، اور اس چال کے نتیجے میں اس نے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہوا کچھ یوں کہ ابو جہل اور حارث دونوں آئے، یہ دونوں ہی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور اپنے بھائی حضرت عیاش کو مدینے جانے سے روکنے کے لیے یہ وہاں پر پہنچے جہاں سے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی جانب ہجرت کر رہے تھے۔ ابو جہل نے وہاں پر آ کے کہا اپنے بھائی سے
کہ تمہیں یاد ہے کہ ہم ایک ہی ماں کی اولاد ہیں اور تمہاری بوڑھی ماں نے یہ منت مان لی ہے، اس نے یہ مراد مان لی ہے کہ جب تک وہ تمہیں نہیں دیکھے گی اس وقت تک وہ سائے میں نہیں جائے گی اور اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرے گی۔ اب یہ ماں کی محبت تھی اور ابو جہل یہ جانتا تھا کہ حضرت عیاش کی اپنی ماں سے بے انتہا محبت ہے، ماں کے بہت چہیتے ہیں، لہٰذا اس نے یہ کوشش کی اور اس نے یہ سازش کی طرح ایک پورا واقعہ بنا کے رکھا کہ ماں تمہیں جیسے بہت یاد کر رہی ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیاش کو یہ کہا کہ عیاش دیکھ لیجئے، مجھے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابو جہل کی چال ہے اور یہ کہیں آپ کو پھنسا نہ لے، آپ کو روک نہ لے۔ لیکن حضرت عیاش اپنی ماں کی محبت میں تھے، کیونکہ ابو جہل نے ماں کا ایک ایسا منظرنامہ اس کے سامنے پیش کیا تھا کہ جیسے وہ مکے کی کڑی دھوپ میں کھڑی ہیں اور بزرگ خاتون ہیں اور اپنے بالوں میں اب وہ کنگھی بھی نہیں کریں گی جب تک وہ اپنے بیٹے عیاش کو نہ دیکھ لیں۔ اس پر حضرت عیاش نے کہا کہ وہ اپنی ماں کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک مرتبہ ان کے پاس ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے، پھر میں ہجرت کی جانب بڑھتا ہوں، یعنی مدینے کی جانب بڑھتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھانپ چکے تھے کہ ابو جہل کی یہ ایک چال ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی ایک سواری جو کہ بڑی ہی چست اونٹنی تھی، بہت تیز دوڑتی تھی، وہ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا کہ جیسے ہی اگر تمہیں یہ لگے کہ یہ کسی سازش یا چال کے تحت تمہیں پھنسانا چاہ رہے ہیں یا تم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں تو تم اس اونٹنی کو اشارہ کرنا اور یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے تمہیں مکہ سے باہر کی جانب لے کر آ جائے گی۔ حضرت عیاش اسی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ابو جہل اور حارث یعنی اپنے دونوں بھائیوں کے ہمراہ اپنی ماں کے پاس ملاقات کے لیے چل دیے اور وہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی جانب ہجرت کر گئے۔ حضرت عیاش ابھی اپنی والدہ کی جانب جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل نے یہ کہا کہ عیاش میرے بھائی، میرا اونٹ تو بہت ہی سخت ہے اور اب اس سے چلا نہیں جا رہا اور مجھے اس پر بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کیا ہی بہتر ہو کہ تمہاری یہ تر و تازہ اونٹنی پر میں بھی سوار ہو جاؤں اور ہم دونوں ہی پھر اپنی ماں کے پاس پہنچ جائیں۔ اس پر حضرت عیاش نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس طرح حارث، ابو جہل اور حضرت عیاش نے اپنی اپنی اونٹنیاں بٹھائیں۔ جیسے ہی انہوں نے اونٹنیاں بٹھائیں تو ابو جہل اور حارث اپنے ہی بھائی عیاش کے اوپر ٹوٹ پڑے، خوب مارا پیٹا، انہیں باندھ دیا اور پھر مکہ لے گئے اور مکہ لے جا کے انہیں عبرت کا نشانہ بنایا۔ اور اپنے ہی سگے بھائی کو ابو جہل نے لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ جو کوئی اسلام پر گامزن ہوگا اور اسلام قبول کر کے ہجرت کرنا چاہے گا تو اس کا ایسا ہی حشر ہوگا جیسا ہم نے اس بے وقوف کا حشر بنایا۔ یعنی انہوں نے جھوٹ بول کے، ماں کے نام پر جھوٹ بول کے، ابو جہل نے اپنے ہی بھائی کو جو مشرف با اسلام تھا اسے قید و بند کر لیا۔ یہ تین اہم واقعات ناظرین کرام پیش آئے جو کہ ہجرت کے ان ہراول دستوں میں ہیں، اور پھر مختلف اوقات کار میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین مدینے کی جانب ہجرت کرتے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی ہجرت کی نیت کر لی اور منتظر تھے کہ وہ کس وقت ہجرت کریں۔ حضرت ابو بکر بھی سامان اپنا طے کرنے لگے، باندھنے لگے اور اپنے پورے خاندان کو انہوں نے ہجرت کی تیاری میں مصروف کر دیا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو روکے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی آپ ہجرت نہ کیجیے، اور حضرت علی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی حکم تھا کہ علی آپ بھی اس وقت مکے میں ہی رکیے۔ ناظرین کرام، وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کی ہجرت کا یہ واقعہ پیش آنا، اور اب جتنے اصحاب کرام پیچھے رہ جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان میں نمایاں نام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اصحاب کرام میں سب سے زیادہ اعتماد اور یقین بھی حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکے رکھا۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے والدین قربان جائیں، آپ بتائیے کہ کیا ہم ہجرت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل ہم کریں گے، مجھے ایسا لگتا ہے، اور ہم ساتھ ہجرت کریں گے، لیکن میں منتظر ہوں کہ کب اللہ رب العزت کا یہ حکم آتا ہے اور کب ہمیں ہجرت کرنی چاہیے۔ ناظرین محترم، ایک طرف صحابہ کرام کی ہجرت کا یہ پے در پہ واقعہ چل رہا ہے اور یہ مرحلہ گزر رہا ہے، دوسری جانب اہل قریش میں، اہل مکہ میں، بالخصوص ابو جہل اور قریش کے سرداروں میں ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ وہ بے چینی کیا ہے؟
یہ بڑی سننے اور سمجھنے والی بات ہے۔ ناظرین کرام، معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ بے چینی در حقیقت انہیں مکہ کے معیار اور مقام اور اپنے کاروباری فوائد پر ہے۔ انہیں جو اب اسلام سے بغض ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے عداوت ہے، وہ اب ان کے ذاتی مفادات کے آڑے میں آ چکی ہے، اور وہ مفادات ان کے ہیں اپنے کاروبار، اپنی مال و دولت اور اپنی سرداری کو قائم و دائم رکھنا۔ کیونکہ ان ایام میں اور گزشتہ 3 سالوں میں، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے کے جو بھی واقعات ہوئے ہیں، اس میں مکہ کے اندر ناظرین کرام حجاج کی آمد کا سلسلہ بڑھ گیا، مکہ کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا، اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ شام، یمن اور دیگر علاقوں میں جو تجارت کا سامان جانے لگا، اس سے جو پیسہ مکہ میں آنے لگا، وہ چیزیں بڑھنے لگ گئیں، یعنی مکہ کا ریونیو بڑھنے لگ گیا۔ اب یہ جو مال و دولت بڑھ رہا تھا تو قریش کے یہ تمام سرداران، تمام مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ لوگ ہجرت کر جائیں گے، یہ مسلمان ہجرت کر جائیں گے، تو سب سے پہلا معاملہ یہ کہ مکہ کے معزز ترین اور خاص لوگوں میں کمی آ جائے گی، کیونکہ باقی جو لوگ ہیں وہ مکہ کے اندر اتنی زیادہ عزت اور احترام نہیں رکھتے۔ بے شک اپنے مال و دولت کے حوالے سے وہ بڑے نمایاں ہیں، جس میں ابو سفیان کا بھی نام ہے، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جو معزز اشخاص ہیں اب ان میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ دوسرا معاملہ یہ کہ اگر یہ ہجرت کر کے کسی ایسے مقام پہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ہماری گزرگاہ ہوتی ہے، یعنی ہمارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں، اور کل کو اگر کوئی ایسا مسئلہ آن کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک کلیش کی صورتحال بنے گی۔ ناظرین کرام، تیسرا ان کو سب سے بڑا معاملہ یہ بھی تھا کہ اگر یہ لوگ جا کے کسی اور جگہ سے تجارت کا آغاز کریں گے، یقینی طور پہ اگر یہ لوگ یہاں مکے میں رہ کے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور پھر دوسرے مقام سے کریں گے، تو اس طرح مکہ کا ریونیو بھی کم ہوگا۔ یہ وہ سوچ تھی، یہ وہ ان کے ذاتی مفادات تھے، اور ان سارے مفادات کے اوپر جو سب سے بڑی چادر بچھائی گئی تھی وہ تھی بغض اسلام کی، اور وہ ابو جہل اور ابو لہب کی جانب سے بچھائی گئی کہ یہ کیسے ہو جائے کہ ہم ایک اللہ کو مان لیں، یہ کیسے ہو جائے کہ ہمارے غلام ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور یہ کیسے ہو جائے کہ جن لوگوں پہ ہم اپنی حکومت چلاتے ہیں وہ ہمارے برابر آن کھڑے ہوں، اور ہم اس بات پر کیسے یقین کر لیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ محض وہ اپنے بتوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ بہت ساری آمدنی کے سلسلے اور بہت سارے ان کے وسائل، جو مالی وسائل تھے، وہ ان کے خداؤں سے، ان کے بتوں سے جڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا انہوں نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ان کی اپنی پارلیمنٹ تھی، یعنی مشرکین مکہ کی پارلیمنٹ تھی، اسے دار الندوہ کہتے ہیں تاریخ اسلام میں، اس دار الندوہ میں یہ سب جمع ہوئے، اور اس روز سب سے سخت اور سب سے خطرناک فیصلہ انہوں نے دار الندوہ میں طے کیا۔ اللہ اکبر! اب حضرت چچا ابو طالب بھی حیات نہیں ہے جو دار الندوہ میں اس خطرناک سازش کو روک سکیں۔ اب ان کو ایک کھلی چھوٹ مل گئی ہے، لہٰذا انہوں نے دار الندوہ میں اپنی پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑا ہی خطرناک فیصلہ کیا۔ لیکن اس فیصلے کو بتانے سے قبل میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ فیصلہ صرف انسانوں کا فیصلہ نہیں، یہ فیصلہ صرف مشرکین مکہ کا فیصلہ نہیں، یہ فیصلہ صرف اسلام کے نہ ماننے والوں کا فیصلہ نہیں، بلکہ یہ فیصلہ ابلیس کا بھی ہے۔ ابلیس کیسے اس فیصلے میں شامل ہوا؟ تاریخ اسلام ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب دار الندوہ میں 26 صفر، یعنی صفر کی 26ویں تاریخ تھی، اور نبوت کا یہ 14واں سال ہے، اور دوپہر کے 2 بجے انہوں نے اپنی میٹنگ رکھی، اور اس میٹنگ کے اندر، یعنی اس پورے اجلاس کے اندر، ابو جہل جو کہ بنی مخزوم قبیلے کی نمائندگی کرتا ہے اور اس وقت قریش کا سردار بنا بیٹھا ہے، جبین بن مطعم، شیبہ بن ربی، عتبہ بن ربی، اور ابو سفیان بن حرب، نضر بن حارث، ابو الجنتری بن حشام، زما بن اسود، اور حکیم بن حزام، نبیہ بن حجاج، اور منبع بن حجاج، اور امیہ بن حلف، جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں بنی جمع، بنی سہام، عبد العزی، بنی اسد بن، اور بنی عبد الدار، اور بنی نوفل بن عبد مناف، بنی عبد شمس بن عبد مناف، یہ سب، یعنی عبد مناف کے لوگ بھی اس میں ہیں اور دیگر قبائل کے لوگ بھی اس میں موجود ہیں۔ دیکھا جائے تو اہل قریش کے تمام ہی اس میں سرداران موجود ہیں، اور انہوں نے اپنی اس پارلیمنٹ، اس دار الندوہ میں جو خطرناک فیصلہ کیا، ابھی اس فیصلے کو کرنے کے لیے جب اندر داخل ہو رہے ہیں تو ہوا کچھ یوں کہ شیاطین وہاں پر انسانی روپ میں پہنچ گئے، ابلیس وہاں پر پہنچا، اور ابلیس کا ایک چیلا بھی وہاں پر موجود تھا، اور
وہ ایک شیخ کے روپ میں پہنچا۔ شیخ کو عرب میں بہت ہی معزز سمجھا جاتا ہے، اور یہ شیخ جو کہ اپنے چیلوں کے ساتھ آیا، اور اس شیخ کے روپ میں در حقیقت ابلیس موجود ہے۔ لہذا جیسے ہی دارالندوہ کے دروازے سے یہ تمام کفار داخل ہونے لگے، یعنی اندر جمع ہونے لگے میٹنگ کے لیے، تو یہ شیخ اپنے چیلوں کے ساتھ، یعنی یہ ابلیس اپنے دیگر شیاطین کے ساتھ اسی دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو وہاں سے گزرنے والے ان تمام سرداران قریش نے پوچھا کہ یہ کون ہستی ہے، یہ کون شخص ہے، کیونکہ شیطان نے، ابلیس نے جو روپ دھارا ہوا تھا وہ عرب کے ایک ایسے معزز شیخ کا دھارا ہوا تھا کہ اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ کوئی معزز شخص ہے۔ تو اس کے چیلے نے کہا کہ یہ شیخ النجدی ہیں، اور یہ ایک ایسے مقام سے آئے ہیں اور ان کی بڑی عقل اور فہم کی داد دی جاتی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آج آپ بات کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کے مقصد کی یہ بات کریں گے، بہت اچھی تجویز دیں گے، یعنی آپ کی اس مجلس میں یہ شامل ہو کے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ابو جہل اور دیگر لوگوں نے یہ سوچا کہ اچھا ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہماری تجویز میں معاونت کرنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے شامل ہو جائیں ہماری اس مجلس میں۔ لہٰذا اب وہ شیخ النجدی بن کے ابلیس ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اور ان کی دارالندوہ کے اندر پارلیمنٹ سج گئی، اور اب اس کا آغاز ہوا۔ آغاز کے اندر ناظرین کرام جو قرارداد پیش کی گئی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ظالمانہ قرارداد ہے۔ تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ اب اہل قریش، اہل مکہ، مشرکین مکہ کھلے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑ چکے ہیں، اور اس سے پہلے تو وہ حملہ آور ہوتے رہے، اس سے پہلے تو جتنی انہوں نے ایذا رسانیاں پہنچانی تھی پہنچائیں، اس سے پہلے وہ ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے، ابو طالب کو بھی انہوں نے کئی مرتبہ دھمکایا، لیکن اس بار وہ اپنا ایک پکا ایسا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اب وہ اس کا ایک فائنل منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس منصوبے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ابو الاسود یہ تجویز پیش کرتا ہے، جو کہ کافر ہے، مشرکین مکہ میں شمار ہوتا ہے، سردار ہے مکہ کا، اور وہ یہ تجویز دیتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس شخص کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مکہ سے نکال دیں، اور پھر وہ جہاں جائیں ان کی مرضی، جہاں رہیں ان کی مرضی، پھر نہ وہ کبھی واپس آئیں، نہ ان کا تعلق کبھی مکہ سے رہے، یعنی بالکل جلا وطن کر دیں۔ اس پر وہی شیخ النجدی جو کہ ابلیس ہے کہتا ہے کہ نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ ہے، یعنی حق اور سچ بات ہے، اور جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا تو لوگ پھر مانتے چلے جائیں گے اور وہ لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، لہٰذا اگر تم ایسا کرو گے تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے قبیلوں کے خلاف وہ پوری ایک فوج تیار کر لے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے ابلیس یہ رائے دیتا ہے کہ ابو الاسود جو تم رائے دے رہے ہو، جو تم تجویز دے رہے ہو، وہ اتنی پائیدار نہیں ہے۔ اب دوسری تجویز جو ہے ناظرین کرام تاریخ میں وہ ابن حشام کی جانب سے آتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم لوہے کی بیڑیوں میں اسے جکڑ دیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ابھی انہیں قید کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر آگے ان کی تجویز یہ ہے کہ پھر ایسی جگہ قید کر دیں جہاں کچھ بھی کھانا پینا نہ ہو، اور جیسے ہم نے ماضی میں لوگوں کا حال کیا ہے اسی طرح پھر وہ اپنی موت کے انجام تک پہنچے۔ ثم نعوذ باللہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس دارالندوہ میں دوسری تجویز تھی، جس پر شیطان نے شیخ نجدی کے ہی روپ میں کہا کہ نہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر تم پکڑ کے رکھ لو گے تو وہ خبر باہر تک جائے گی، اور پھر ان کے جو احباب ہیں، دوست ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اصحاب کرام ہیں، وہ سب جمع ہوں گے اور پھر وہ تم سے لڑیں گے، اس طرح قتل و غارت گری اور جنگ والا ماحول ہوگا، اور وہ تم پہ حملہ آور ہوں گے۔ ناظرین کرام دونوں تجاویز جب مسترد ہو گئیں تو شیطان نے شیخ نجدی کے روپ میں کہا کہ اب کوئی تیسری تجویز سوچی جائے۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ میری یہ رائے ہے کہ کیوں نہ ہم ایسا کام کریں جس کے نتیجے میں کسی کو بھی ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے، یعنی ہم ہر قبیلے میں سے ایک بہت ہی طاقتور نوجوان کو لے لیں، منتخب کر لیں، اور پھر ہم ان سب لوگوں کو ایک ساتھ ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے قتل کریں کہ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک ہی وار میں قتل ہو جائیں۔ یہ تجویز ابو جہل کے اس دماغ کی ہے جو شر سے بھرا ہوا ہے، جو عداوت، بغض اور دشمنی سے بھرا ہوا ہے، اور یہ دشمنی صرف اس دور کی نہیں، اگر تاریخ اسلام میں دیکھی جائے تو ابھی یہ قبائل کی دشمنی اس کے لفظوں سے جھڑ رہی ہے، کیونکہ ماضی میں تاریخ اسلام میں اور الرحیق المختوم کی ابتدائی قسطوں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ابو جہل کا تعلق تو بنی مخزوم سے ہے،
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنی عبد مناف سے ہے، کیونکہ آگے جو یہ بات کر رہا ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اپنے آبا و اجداد کا بدلہ بھی یہاں پر لینا چاہتا ہے۔ آگے یہ کہتا ہے ابو جہل کہ جب وہ ایک وار میں قتل ہو جائیں گے ثم نعوذ باللہ، تو اس کے بعد ان کے قتل کا ذمہ کسی ایک کے اوپر نہیں آئے گا، یعنی وہ تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ اور اس طرح عبد مناف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، وہ کسی ایک کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکے گا، اور وہ پھر سب سے تو جنگ نہیں کر سکتے، یعنی اب اس تمام ہی قبائل کے جب لوگ اس میں شامل ہوں گے تو سب سے تو وہ جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اگر کریں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ پھر بنو ہاشم کے لیے کتنی مشکل آ جائے گی۔ لہٰذا اس نے یہ بہت ہی عجیب اور بہت ہی خطرناک سازشی اور تخریب پر مبنی اپنی سوچ کو سامنے رکھا اور یہ رائے دی کہ ہم اس طریقے سے ایسا کام کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لے لیتے ہیں، اور پھر جب وار کریں گے تو نعوذ باللہ ایک ہی وار میں ہم قتل کریں گے، اور اس طرح یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ کس کی تلوار سے قتل ہوا، لہٰذا وہ خون سب میں بٹ جائے گا، اور بالآخر عبد مناف کے لوگ یا بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں وہ اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ پھر دیت لے لی جائے اور دیت کی رقم ہم دے دیں گے۔ اس طرح یہ معاملہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا، اور یہ پیغمبر اسلام کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس پر اس شیخ نجدی یعنی ابلیس کی واہ کی پکار نکلی، اور اس نے کہا کہ واہ کیا بات کہی ہے، میں بھی اس سے متفق ہوں، اور آپ سب کو بھی اس پر متفق ہونا چاہیے۔ اور دارالندوہ کی اس پارلیمنٹ کے اندر تمام ہی کفار کے یہ سردار متفق ہو گئے اس بات پہ، اور یہ طے پایا کہ اسی طریقے سے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قتل کریں گے۔ لہٰذا اب انہوں نے تیاری شروع کر دی، لیکن ناظرین کرام، اللہ رب العزت سب سے بڑی حفاظت فرمانے والا ہے، اور اللہ یہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانی ہے۔ اب ایک جانب یہ اپنی پارلیمنٹ میں دارالندوہ کے اندر اس فیصلے کے بعد اہل کفار اپنی تیاریوں میں لگ گئے ہیں، ایسے جوانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں جو مختلف قبائل کے ہوں گے، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جانب بڑھیں گے، اور ایک جانب اللہ رب العزت اپنے نبی کو محفوظ کرے گا۔ تو اس قسط میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ہجرت کے یہ ہراول دستے کس طرح تیار ہوئے، کیسے ہجرت کا آغاز ہوا، اور اگلی قسط میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر باقاعدہ ہجرت کا حکم اللہ کی جانب سے ملے گا، اور کس طرح اللہ رب العزت نے اہل کفار کی تلواروں سے، سازشوں سے اور قتل کے اس منصوبے سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو یہ احوال بھی بتائیں گے۔ اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔